बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्लम फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर्स, देखो अभी अब हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़तेह मक्का पे आ गए हैं। हाँ, और हमने देखे कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे-धीरे मक्का की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो 3 लोगों का हमें इस्लाम में दाखिल होना पता चल गया। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ, और 2 एक चचाज़ाद भाई, हाँ, अबू सुफ़ियान बिन हारिस, और एक चचाज़ाद फूफीज़ाद भाई, कौन? अब्दुल्लाह बिन उमैया, जो अकीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, उनके बेटे थे। ठीक है? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पड़ाव डाल रहे हैं, कहाँ? मर्र ज़हरान, ठीक है? मर्र ज़हरान में इस्लामी लश्कर का पड़ाव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी र तो मर्र ज़हरान में इस्लामी लश्कर का पड़ाव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन रोज़े रोज़े से थे, याद रखना हाँ, रोज़े से थे। तो इसका मतलब क्या है मालूम है? जब सफ़र शुरू करो ना, और अगर रोज़े से हो, तो सफ़र से पहले रोज़ा नहीं रखे तो चले जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू होने से पहले तुम तोड़ नहीं सकते। बीच में अगर कोई मुश्किलात आई, तो फिर आप सफ़र में रोज़ा तोड़ भी सकते हैं। ये भी एक छोटा-सा फ़िक है, हाँ, फ़िकी मामला है, ठीक है? तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रोज़े से थे, लेकिन अ अ, अस्फ़ान और कुदैद, ये भी एक नाम है, हाँ, के दरमियान के कुदीद नामी चश्मे पर पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने भी रोज़ा तोड़ दिया। याद है ना कि ये सफ़र कब शुरू हुआ था? रमज़ान में, ठीक है? इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि रात के इब्तिदाई औकात में अब इमेजिन करें, क्योंकि ये इमेजिनेशन से आपको पता चलेगा। महरुज़ ज़हरान, मर्र ज़हरान, रात हो गई, हाँ, और वहाँ पड़ाव डाला। इसको वादी फ़ातिमा भी कहते हैं। यहाँ पर पहुँचकर नुज़ुल फरमाया, यानी पड़ाव डाला। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लोगों ने अलग-अलग आग जलाई। मतलब हर इंसान ने, अब इमेजिन कर, 10,000 इंसान, 10,000 सहाबा, हर एक इंसान को ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी कि उन्होंने आग जलाने को कहा, हर एक को। सुभान अल्लाह! तो अब जब सामने से कोई मंज़र देखे वो वादी में, तो क्या दिखेगा कि 10,000 लाइटें, और लोग समझे कि एक लाइट के नीचे तो और कितने सब लोग भी हो सकते हैं ना। तो यानी आप इमेजिन करके 10,000 लोग कितने लगेंगे? सा 20,000 या 40,000, जो भी, ये अल्लाह की हिकमत थी, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ने अलग-अलग आग जलाई, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, हाँ। इस तरह 10,000 चूल्हों में आग जलाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पहरे पर मुकर्रर किया। ऐसे नहीं छोड़ दिया, पहरा गार्ड रखे थे किसको? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। अब ये आप इमेजिन करेंगे तो आगे का आपको चैप्टर समझ में आएगा। एक पूरी वादी है, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पड़ाव डाले हैं, रात का अंधेरा है, क्या है? पहरा कौन दे रहा है? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है? सबके पास अलाव है, अलाव मतलब वो जो टॉर्च जैसा रहता है ना, आग जलाने का, वो, ठीक है? अब अबू सुफ़ियान दियार नबुवत में पहले जब आए थे, कुछ दिनों ही पहले शाबान में, तब क्या हुआ था? तब तो वो सुलह को बढ़ाना चाहते थे, सबके पास गए, तब याद है ना वो वाक़या? लेकिन अब देखो क्या आ रहे हैं। ये क्या हो रहा था मालूम है? कि इनको मुशरिकीन मक्का को डर ही था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ ना जाए, कहीं क्या होगा? तो क्या करते थे? रात को कुछ सरदाराना कुरैश ने मक्का से बाहर आते थे अंदर, जाते थे, आते थे, ताकि पता चले कि कुछ होने वाला है तो पहले से पता चल जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बड़ा राज़ रखा था।
ٹھیک ہے. تو دیکھیں ابھی ابو سفیان دیار نبوت میں مر الزہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر، اس کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام؟ یہ وہ دیکھو مکوکش نے دیا تھا، کسی کو یاد ہو؟ میم کیا نام تھا؟ دلدل. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. دلدل. ٹھیک ہے. میول، اٹ واز اے میول، خچر. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پہ کون تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ. دیکھو یہ بھی ایک شرف حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے. ہاں ان کا مقصد یہ تھا، یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تھی کس نے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لڑکا ہارا یا کوئی لکڑ ہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دے تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنا ایمان طلب کرے. یہ اب دیکھو، اب آپ کہیں گے کہ آپ اللہ نے تو راز کر رکھنے کو کہا تھا، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں کہا؟ یاد رکھنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ بیچ میں وہ کیا ہوئے کہ بہت سارا لوگ ہڑبڑائے نہیں اور ایمان میں داخل ہو جائے، یہ ان کی نیت تھی. اسی لیے اجازت لے کے وہ آپ سے ان کو اپنا دلدل بھی دیے، اس پہ سوار ہو کے وہ مکہ گئے بھی. ہاں ادھر اور وہاں بولے بھی دیکھیں ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالت کا کچھ علم نہ تھا. البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا. چنانچہ اس وقت بھی وہ، اب دیکھو کون تین لوگ، یہ نام یاد رکھنا ہے، وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کے گھر سے نکلے ہوئے تھے. اب یہ لوگ مکہ سے باہر آئے، امیجن کرتے جائے تین لوگ، ابو سفیان، حکیم بن حزام، کون تھے وہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، یاد ہے نا، وہ جو لاتے تھے بائیکاٹ کے وقت سارا سامان بھی دیتے تھے، وہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ. ٹھیک ہے، یہ تینوں نکلے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی. اب یاد ہے نا رات کا ٹائم ہے، ہاں، اور وہ ماہم روز قدہ کیا ماہم رو قدہ کر رہے تھے، نہیں سوری باہم گفتگو کر رہے، رو قدہ کر رہے تھے. ہم ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ، وہ دیکھ رہا ہے 10,000 الاؤ، آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں. اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزا ہے. ٹھیک ہے، بنو خزا ہے. ہاں تو اب دیکھو کیا جواب دے رہے ہیں. ہاں بنو خزا ہے. تو جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے. اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزا اس سے کہیں کمتر ہے اور ذلیل ہے، اور یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر نہیں ہو سکتا، مطلب کہ ان کا لشکر ہو. ہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی، کس کی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، اور کہا نہیں اب اسلام لا رہے ہیں، اور کہا ابو حنزلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت تھی، اسے بھی پکارا جاتا، ابو سفیان بھی ان کی کنیت اور ابو حنزلہ بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ یاد ہے نا بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں تو کزن تھے نا، تو یہ ایک دوسرے کو نا اسی نام سے پکارتے تھے. یاد رکھنا عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان یہ بھی دوست کی طرح رہتے تھے. وہ سرداران قریش، سب سے بڑے سردار کون؟ ابو سفیان، اور یہ ہاشم، بنو ہاشم کے سب سے بڑے معتبر کہہ سکتے سردار بھی بول سکتے ہیں وہاں. تو ٹھیک ہے، تو کہتے کہ ابو حنزلہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی. کس نے؟ ابو سفیان نے. وہ بولا ابو الفضل. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں سمیت.
ہائے قریش کی تباہی واللہ، یعنی یہ کیوں کہہ رہے تھے آہ بھر کر؟ کیونکہ اگر کوئی ایمان نہ لایا اب کی بار تو پھر تو اس کی تباہی ہے، اسی لیے وہ اتنے آہ بھر کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا اب کیا، یعنی اب کیا ہیلا ہے؟ ہیلا مطلب اب کیا تجویز کرتے ہو تم؟ کس نے؟ ابو سفیان نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا. ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان. میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس کھچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں. اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے. اب کون باقی رہا؟ ابو سفیان. وہ دونوں حاکم بن حزام اور بردیل بن ورقہ مکہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا. اب امیجن کرتے جائیں، بہت اچھا، یہ بہت اچھا پارٹ ہے. ہاں، ابو سفیان کو لے کر چلا. جب کسی علاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر ہے، دیکھیں حکمت، دیکھیں کھچر کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے کہ نہیں یہ تو کوئی اپنا ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر ہے تو اس پر سوار ہو تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر پر ہے. یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاؤ کے پاس آ گیا، وہاں سے گزرا. اب سنو، انہوں نے کہا کون ہے؟ اب امیجن کرے عمر بن خطاب اپنی پوری، وہ تو پہلا دن ہے نا، ہی از اے گارڈ اوور دیئر، ان کے اوپر پوری بستی کا کیا ہے، ذمہ ہے نا. تو دیکھیں کیا کہتے ہیں کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے. کون؟ یا عباس حضرت فرما رہے ہیں. ہم جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. ایک دم خوش ہو گئے کہ کچھ لڑائی بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، اور ابو سفیان یعنی میرے قبضے میں، یعنی اسلام کے قبضے میں. یاد رکھنا وہ اپنی یہ نہیں کر رہے تھے، اپنی کوئی دشمنی نہیں نکال رہے تھے ذاتی، وہ کہہ رہے تھے ابو سفیان بغیر کسی اس میں قابو میں کر دیا اللہ نے. اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے. اب امیجن کریں کون دوڑے؟ پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑے. ہاں، اور میں نے بھی کھچر کو ایڑ لگائی، میں آگے بڑھ گیا. یعنی اب دونوں جا رہے ہیں، یہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، یہاں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ابو سفیان. ہاں، امیجن کرتے جائے، آگے بڑھ گیا اور کھچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا. اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی گھس آئے اور بولے، یعنی ان کے ٹینٹ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ میں. ہاں، اور بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں. اب عمر بن خطاب اپنے اس سے تو باز آ نہیں سکتے، ہے نا. فون یاد رکھنا یہ ان کی خصوصیت ہے کہ کیوں کہ یہ اسلام کے لیے ان کا یہ کیریکٹر ان بلٹ تھا ویسا کہ وہ بہت بہادر تھے نا، اسلام کے لیے ہمیشہ ریڈی جنگ و قتال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ شیطان جب دیکھتا تھا نا عمر رضی اللہ کا تو وہ بھی اپنا رستہ پھیر لیتا، معلوم؟ جی، وہ بھی بھاگ جاتا تھا. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. تو کیا ہوا؟ اب امیجن کرتے جائیں. اتنے میں وہ کیا کہتے کہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن مار دوں. میں نے کہا اب عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پناہ دے دی ہے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ لیا. امیجن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی نہ کرے گا. جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا اب یہ دیکھو، یہ ذرا مینٹالٹی دیکھو، آج بھی ایسی مینٹالٹی پائی جاتی ہے. مطلب یعنی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں، کون؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار پوچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں، کہ اللہ کا دشمن. یاد ہے نا، ان کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی، حالانکہ وہ شامل نہیں تھے. جنگ احد میں سب سے بڑے سردار، جنگ احزاب میں بھی سردار. ٹھیک ہے. تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار-بار کہا تو میں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں سنو غور سے سنو عمر ٹھہر جاؤ خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے. اب دیکھیں ٹرائبلزم کا کارڈ استعمال کریں کہ تمہارے قبیلے سے ہوتا ہے نا آپ یاد نا ادی بنو ادی کس کے تھے قبیلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا تو بولتے تمہارے قبیلہ کا اگر آدمی ہوتا ہے نا تو تم ایسا بالکل بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ. دیکھو اب یہ جواب سننا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ٹھہر جاؤ خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب یعنی ان کے باپ ہاں خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی نا کہ اپنے چچا کی ایمان. تو دیکھو وہ بولتے کہ تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں مطلب ام ہو انکل ہو تمہارا اسلام لانا تو مجھے اتنا پسند ہے کہ خود میرے باپ بھی اگر ہوتے اور وہ لاتے تو بھی مجھے اتنا پسند نہیں تھا جتنا آپ نے لائے تو میرا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب وہ خود پر آ گئے سبحان اللہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے ہیں دونوں کی کھٹ پٹ. ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ صبح میرے پاس لے آنا. اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے پر لے گئے اپنے ٹینٹ کے پاس لے گیا. ٹھیک ہے اور صبح خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اب ایک دم آئیز ٹو آئیز ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب دیکھیں سبحان اللہ درود شریف پڑھے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کس طرح مخاطب ہو رہے ہیں ابو سفیان سے. دیکھیں ابو سفیان تم پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اب پہلے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فوراً کہا کہ تم مانتے نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہلے وحدانیت اسی لیے کبھی بھی لا الہ الا اللہ پہلے پھر محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ اسلام لانے کی بنیادی رہا ہے. ٹھیک ہے تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے الہ نہیں سوری. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہا میرے ماں باپ آپ پر فدیت کا یا امی و ابی یا رسول اللہ. ابھی رسول اللہ نے نہیں کہا میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان تو یہ جملہ محبت میں صحابہ کرام کے اندر بھی محبت میں وہ یہ کہتے تو یعنی اب دیکھیں ابو سفیان کا دل کہاں وہ مکی دور یاد کرے کتنا دشمنی کہاں جنگ بدر یاد کرے وہاں تو تھے نہیں لیکن وہ قافلہ لے کے تو گئے تھے. بہت یاد کرے وہاں کیا کہتے تھے حبل جیت گیا کیا کیا کہتے تھے یاد ہے نا ابو سفیان. اور وہ آج کہتے ہیں میرے ماں باپ پر قربان. آپ کتنے بردبار ہیں کتنے کریم اور کتنے خوش پروار ہے. میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو میں اب تک میرے کچھ کام ہی آیا ہوتا. یعنی اتنے سال پہلے وہ 13 سال تو چھوڑ دو ہاں وہ تو مکہ میں تو غالب تھے ہی لیکن یہ مدنی دور میں اتنے جنگ کرنے کے باوجود بھی میرے کچھ کام نہیں آئے کوئی اور الہ. یہ سمجھ میں آئی بات. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو دیکھو اب یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹیکٹک سمجھ میں آیا نا مطلب سسٹم سمجھ میں آیا نا پہلے لا الہ الا اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہائے افسوس اب تو تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کس قدر حلیم کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یعنی میں تو ایسا نہیں ہوتا آپ کی جگہ ہوتا تو. اس بات کے متعلق اب دیکھو یہی تو عرب کی کوالٹی تھی اندر جو ہے نا وہی صاف بیان کر دیا. کیا کہتے ہیں ابو سفیان کہ اس بات کے متعلق یعنی تمہارے رسول ہونے کے بات کے متعلق تو اب بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے. اب دیکھیں سامنے ہے
پھر بھی سچ کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ اس پر میں نے یعنی حضرت عباس حضرت نے کہا ارے گردن مارنے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو، یعنی تم اب بھی نہیں مان رہے، یہاں آ کر بھی تم یہ کہہ رہے ہو۔ حضرت عباس حالانکہ ایسے دھمکی نہیں دی جاتی ہے، لیکن یہ دونوں دوست تھے نا، سمجھ میں آیا؟ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان فوراً یہیں پر ایمان لے آئے، اسی لیے، ورنہ کوئی کسی کو دھمکی سے اسلام لانے کا کوئی نہیں کہتا۔ یہ یاد رکھنا، میں نے کہا نا، بنو امیہ اور بنو عباس یہ ہمیشہ کزن اچھے رہے تھے، تعلقات اچھے تھے ان کے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ جلدی تمہاری گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو، اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، واشہد ان محمد عبد و رسول۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا، کس نے؟ حضرت عباس حضرت نے کہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعجاز پسند ہے، مطلب وہ سردار تھے نا، تو یعنی ان کا احترام میں ان کے لیے، ہاں، اعجاز پسند ہے، تو لہٰذا اسے کوئی اعجاز دے دیجئے، مطلب کچھ گفٹ دے دیجئے، یا کوئی ایسا یعنی کچھ ایسا مقام یا ایسا کچھ دے دیجئے، ہاں، کہ وہ خوش ہو جائے، جیسے اعجاز دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، یعنی وہ سیف رہے گا، ٹھیک ہے، مکہ میں، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے، یعنی جب داخل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اور کسی نے اپنا دروازہ بند کر دیا اپنے گھر کا، تو بھی وہ بھی کیا ہے؟ امان میں ہے، پیس میں ہے، اسے کچھ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ چلیں یہیں تک رکھتے ہیں، ہاں، اور یاد رکھنا، دیکھو یہ دونوں کی گفتگو میں ایک اور بات یاد رکھنا کہ اللہ کا نظام کیسا، دیکھو اللہ نے کیا کیا کہ بنو عباس، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کی نسل سے، آپ کو پتا ہے کتنے 1000 سال تک بنو امیہ سے ایک مملوک جیسے کہتے تھے نا بادشاہ اسلام میں آئے، ہاں، اور ایک آتے تھے بنو عباس سے، تو عباس رضی اللہ عنہ کی پوری نسل سے سارے پھر کیا ہے؟ بادشاہ یہ آئے، جس میں خالد راشد، راشد کیا نام ان کا؟ دیکھو راشد کی باتیں آتی نا، وہ خلفائے بولتے تھے نا پہلے تو، ہارون رشید، سوری ہارون رشید، وہ بھی بنو عباس سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو چلے یہ تو بہت لمبی اس کی نام اور یہ سب تو بہت لمبا ہو جائے گا، اسے یہیں تک رکھتے ہیں، ہاں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔